السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سورہ الانعام آیات 67 تا 68. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے تو ان سے کہہ دے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے بھی، یا تمہیں ایک دوسرے کے خلاف آپس میں مختلف گروہوں کی صورت میں لڑا دے اور تم میں سے بعض کی طرف سے بعض کو تکلیف پہنچائے. دیکھ ہم دلیلوں کو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. اور تیری قوم نے
इस अम्र यानी पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दिया है, हालांकि वो सच्चा है। तो उनसे कह दे कि मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। हर एक पेशगोई की एक हद मुकर्रर होती है और तुम जल्द ही हकीकत को जान लोगे। ये वो सूरह अनाम की आयत हैं जिनका आजकल हमारे मुल्क पर बैन ही इतलाक़ हो रहा है। और इस कौम ने जो अपने वक्त के इमाम को झुटलाया है, जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नुमाइंदा था, तो अमलन इन्होंने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का इनकार करके आप ही की तकज़ीब की है। ख़ाय मुँह से माने या ना माने, इस हकीकत से कोई इनकार मुमकिन नहीं है। अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के मुताबिक ज़ाहिर हुए थे, जैसा कि हम यकीन रखते हैं कि आप आपकी पेशगोइयों के मुताबिक ही ज़ाहिर हुए, तो फिर आपका इनकार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात का इनकार है। और उस इनकार के नतीजे में जो कुछ खुदा ताला ऐसी कौम से सलूक फरमाया करता है, इन आयात में उसी का जिक्र है। फरमाया कुल हुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। इनको बता दो कि अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है कि तुम्हारे सर के ऊपर से भी अज़ाब ले आए और पाँव के नीचे से भी अज़ाब निकाल दे, या तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, ग्रोह दर ग्रोह बांट दे। यलबसकुम शियाम व युज़ीक़ा बाज़कुम बासा बास, और तुम में से एक ग्रोह की तरफ से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे और लड़ाई पैदा हो आपस में। उन्ज़ुर कैफ़ा नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, देख हम किस तरह खोल खोल कर अपने निशानात को बयान करते हैं ताकि ये लोग समझ सकें। वक़ज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़, और तेरी कौम ने तुझे झुठला दिया हालांकि जो बात तू लेके आया वो हक़ थी। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, उससे कह दे कि मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। अल्लाह की तक़दीर जो फ़ैसला करना चाहेगी वो करेगी और मैं उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। तुम्हें अल्लाह की तक़दीर से न मैं बचा सकता हूँ न कोई और बचा सकता है। ये मफ़हूम है कि लस्तु अलैकुम बिवकील, तुम अपने अमाल के ख़ुद ज़िम्मेदार हो। उन अमाल की सज़ा चखोगे तो मुझे ज़िम्मेदार करार न दो। लेकिन इस कौम को पहली कौमों की तरह ये आदत पड़ चुकी है कि अपने गुनाहों की पादाश को दूसरों की तरफ मुंतकिल करते हैं। वो ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करने की बजाय किसी दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने इस बात का खूब खुल कर ऐलान किया था कि तवक्को थी कि ये मुल्क इस आइन को जो अमलन रद्दी हो चुका है खुद फाड़ कर फेंक देगा, और ये बढ़ता हुआ सैलाब अगर इस आइन को ग़रक़ न कर सका तो ये आइन ऐसा गलीज़ आइन है कि ये इस मुल्क को ग़रक़ कर सकता है। ये एक तंबीह थी और बिल्कुल सही तंबीह थी, इसमें एक ज़र्रा पर भी शक नहीं कि बैन यही बात कौम की आवाज़ थी। लेकिन जैसा कि मुल्लानों की आदत है, इन्होंने वो शोर गौगा मचाया सारे मुल्क में कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने इस बहरान में अपना मुलव्वस होना तस्लीम कर लिया, और ये सारा बहरान कादियानियों की कार्रवाई है। ऐसे अहमक लोग हैं कि सोच नहीं रहे कि ये बात कर क्या रहे हैं। इस बहरान में मुलव्वस कौन लोग थे? एक नवाज शरीफ साहब, एक सदर ममलिकत, एक सज्जाद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कहते हैं कि अब भी हूँ, और दूसरे तमाम चीफ कोर्ट के जस्टिस साहिबान, और मुख्तलिफ सूबाओं की
सूबाई अदालत इंसाफ के नुमाइंदे भी, ये सारे लोग इस बहरान में मुलव्वस हैं। अगर ये दावा किया जाए कि ये बहरान कादियानियों ने पैदा किया है तो इन सब पर मुकदमा होना चाहिए। हर एक को अदालत में पेश होना चाहिए और उसे पूछा जाए कि क्यों नवाज शरीफ साहब आपको जब कादियानियों ने मुलव्वस किया था तो आप मुलव्वस हुए क्यों? कुछ अक्ल करनी चाहिए थी। कादियानी आपको उकसा रहे थे और आप उछल कर फिर इस मामले में दखल देने लग गए और अदालत आलिया से एक बहरान में उलझ गए। और फिर जस्टिस सज्जाद से सवाल होना चाहिए था, चीफ जस्टिस बने हुए हैं, आपको इतनी अकल नहीं कि कादियानी को कहने पर आपने इस बहरान में दखल दिया है? फिर बाकी सब जज साहिबान को पकड़ना चाहिए था और लगारी साहब को खुसूसियत से पकड़ना चाहिए था, इसलिए कि लगारी साहब ने अपने बयान में बैनी यही बात कही है कि ये बहरान कादियानियों ने हम पर मुसल्लत कर दिया। तो इसके अव्वल किरदार तो खुद लगारी साहब हैं। सारा झगड़ा तो उनके गिर्द ही घूम रहा है। वो और काजी साहब ये दो मिल गए हैं, अल्लाह ने एक जोड़ी मिला दी है। लेकिन इन दोनों से पूछा तो जाए कि वो हमको तुम्हें जब कादियानियों ने कहा था तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? और कादियानियों को कहने पर तुम यानी बाग टूट जाए बग टूट दौड़े हो और इस बहरान में मुलव्वस हो गए और मुल्क को भी मुलव्वस कर दिया। ये इनकी हिमाकत का हाल है। दरअसल मौलवियों को ये एहसास हुआ है कि ये आइन टूटने वाले ही है और अगर ये आइन टूट गया तो अहमदियों वाली दफ़ा भी साथ ही निकल जाएगी। अचानक घबरा के वो बेदार हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। चुनांचे उन सब ने बज़ाहिर एक एक का ऐलान किया कि हम इस मामले में इकट्ठे हो जाएंगे और ये तंबीह थी कौम के दानिश्वरों को और सरबराहों को कि अहमदियों वाली क्लॉज को आप हाथ न लगाना वरना हम फसाद बर्पा करेंगे। और ये बात बेवकूफ़ भूल गए कि ये फसाद बर्पा करने की साजिश तो काजी हुसैन अहमद और लगारी साहब की है। अगर इस मामले में फसाद बर्पा होता है तो लीडरशिप इनके हाथ में आती है और सारे मुल्ला बेवकूफ़ बन जाएंगे और अगर उभरे तो इस फसाद के नतीजे में यही उभरेंगे। अजीब कौम है, इनको अपने सामने होते हुए मामला भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देते हैं समझ नहीं कुछ आ रही। हर तरफ हिमाकत का दौर दौरा है। अब जो मेरे अल्फाज थे वो ये थे, उनमें से एक तो मैं बयान कर चुका हूं। अगर अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने वाला आइन ना टूटा तो मुल्क टूट जाएगा, यानी ये आइन मुल्क को डुबो देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान में फिस्क व फजूर का बढ़ता हुआ सैलाब बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी ले डूबेगा। ये ऐलान था। इसके मुकाबिल पर एक ये ऐलान सुन लीजिए। सरदार इब्राहिम साहब कहते हैं, जस्टिस सज्जाद फारूक लगारी को भी ले डूबे। मैंने ही वही बात जो मैं कह रहा हूं ये खुद मानते हैं और तस्लीम करते हैं। फिर और भी जंग में इसी तरह ले डूबे के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और जो शोर मचाने वाले हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं, बात खुल गई, अदलिया, पार्लियामेंट और सदर का लड़ाना कादियानियों की साजिश थी। अदलिया, पार्लियामेंट और सदर, यानी सारे इतने अहमक लोग हैं कि कादियानियों की बातों में आकर एक दूसरे से लड़ पड़े। तो जो लड़े हैं उनको पकड़ो, उनके खिलाफ मुकदमे चलाओ। गद्दार तो वो हैं जो हमारे कहने पर लड़ पड़े। मैं लंदन में बैठा कैसे गद्दार हो गया? जो पाकिस्तान में बैठे हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, उनको पकड़ो। मौलाना अमजद साहब, आइन तोड़ने की साजिशें हो रही हैं
اور مرزا طاہر احمد کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر کے واپس یہاں لایا جائے۔ مجھے تو جب لائیں گے آپ دیکھی جائے گی، جو ہیں وہاں ان کو تو پکڑ لو، پہلے ان کے خلاف تو غداری کے مقدمے قائم کرو۔ آگے سنیے، بحران قادیانیوں نے پیدا کیا، لغاری نورانی ملاقات میں اتفاق رائے۔ لغاری صاحب شامل ہیں اس اتفاق میں، عجیب و غریب ہستی ہیں یہ، خود صدر ہیں، سارا جھگڑا فساد انہوں نے مچایا ہوا تھا، آخر یہ جھگڑا ان کو لے ڈوبا اور ساتھ قاضی حسین احمد کو بھی لے ڈوبا، اور آخر پر مل کر یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کی سازش تھی جو یہ بحران ہوا ہے۔ جسٹس رفیق تارڑ صاحب فرما رہے ہیں، حالیہ آئینی بحران کے پیچھے قادیانی تھے، کھیل کی ناکامی پر سب سے زیادہ نقصان مرزا طاہر اور اس کی جماعت کا ہوا، مریدوں میں بھی کمی آ گئی۔ سبحان اللہ، حد سے زیادہ ہم قوم ہے یہ جسٹس ہوا کرتے تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کے دماغی حالت یہ ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان مرزا طاہر اس کی جماعت کو ہوا، اور اگر مجھے اور میری جماعت کو ہوا تو میں بحران میں کیسے ملوث ہو گیا۔ لیکن مراد ان کی یہ ہے کہ میرا بحران نافذ کرنے کا ارادہ ناکام ہوا، اس لیے جماعت کو نقصان پہنچا ہے۔ نقصان تو سارا ملک رو رہا ہے کہ ملک کو پہنچا ہے، اور اس ملک کے لیے میں نے دعا کا اعلان کروایا تھا کہ ساری جماعت دعا کرے کہ اس ملک کو نقصان نہ پہنچے، اگر نقصان پہنچنا ہے تو اس بےہودہ آئین کو پہنچ جائے جو ملک کو ڈبو رہا ہے۔ وہ یہ مریدوں کی کمی والا واقعہ ہم کو پوچھنا چاہیے، لکھ کے ہم سے پتہ کرنا چاہیے۔ آئین کو ختم کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں، مرزا طاہر پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ بات صحیح لگتی ہے کہ قادیانی ملک توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، یہ راجہ ظفر الحق صاحب کا بیان ہے۔ آگے ہے، مرزا طاہر کی تقریر ملک کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان ہے، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے، قادیانیوں کی سرگرمیوں کو نوٹس لے کر ملک کی سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ یہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کا اعلان ہے۔ اب یہ تو وہ الزامات ہیں جو مجھ پر لگائے جا رہے ہیں اور جماعت پر لگائے جا رہے ہیں، اور اب وہ ملک کا اپنا حال ملک کے اخباروں میں جو چھپ رہا ہے اس میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رفیق باجوہ صاحب، آئین متنازع ہو چکا ہے، ترامیم ختم کر دی جائیں تو 1973 کا آئین بہترین ہے۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ وہ ساری ترامیم جو 73 کے آئین میں جماعت کے خلاف داخل کی گئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ صاحب جو ہمارے مخالف سمجھے جاتے ہیں اور پہلے سالوں میں بہت مخالفت بھی کی، رفیق باجوہ صاحب اب خود یہ اعلان کر رہے ہیں ترامیم ختم کر دی جائیں تو 73 کا آئین بہترین ہے۔ کیا 73 کا آئین ناکام ہو گیا ہے؟ اس موضوع پر اور دانشوروں کی رائے یہ ہیں۔ ڈاکٹر باسط صاحب، کوئی آئین موجود نہیں، اگر تصور کر لیا جائے کہ 73 کا آئین موجود ہے تو یہ بھی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتا، نئے آئین کی ضرورت ہے۔ تو میں کہوں نئے آئین کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں یہ غدار ہے، اور سارا ملک کہہ رہا ہے اور کوئی غداری کا مقدمہ قائم نہیں کیا جا رہا۔ پھر رفیق باجوہ صاحب کا اعلان، موجودہ آئین تضادات کا شکار ہے جس پہ فکر اور عقیدہ کا فقدان ہے۔ 73 کا آئین متفق آئین تھا، مگر بعد میں حکمرانوں نے اقتدار کو طول دینے اور ذاتی مقاصد کے لیے اس میں ترامیم کی جن سے آئین متنازع ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں میں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے، بالکل جھوٹ ہے، کہیں سارے بیان میں کسی بغاوت کا کوئی اعلان نہیں۔
لیکن جو کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں ان کو نہیں پکڑ رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت قوم کے اندر ابھرنے والی اب بغاوت کو منظم کر کے اس نظام کے خلاف تحریک چلا کر اس کا تیا پانچا کیا جائے۔ میں نے تو کہا تھا آئین کرے گا، اگر کرے گا آئین غلط ہے وہ ملک کو غرق کرے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں اس سارے ملک کے خلاف بغاوت ہونی ضروری ہے۔ یعنی پاکستان میں بیٹھا ایک ملا بیان دے رہا ہے، کسی کو جرت نہیں کہ اس کا منہ بند کرے۔ ایم مسعود صاحب جو سابق وزیر قانون ہیں، وہ فرماتے ہیں 1973 کا آئین تمام ملک کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس میں ترامیم کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب وہی ملا فرماتے ہیں ملک بے آئین ہو کر رہ گیا ہے اور تمام اقدامات ماورائے آئین اٹھا لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں جو ملک بے آئین ہو گیا ہو اس کے آئین کے متعلق اگر میں تبصرہ کروں تو وہ تو بغاوت ہے، لیکن ایک ملا یہ کہے کہ بے آئین ہو گیا ہے اور ملک کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، آئین کے خلاف نہیں، سارے ملک کے خلاف، اس کو کوئی نہیں پکڑتا۔ کوموڈور طارق مجید صاحب لکھتے ہیں اس وقت آئین کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، آئین کی اتنی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ میں خلا پیدا ہو گیا ہے۔ آئین ایسے لگے گا جیسے ناقص قسم کا کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہو، ناقص ردی کاغذ کا ٹکڑا، مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کہا ہو، لیکن اگر میں نے کہا بھی تھا تو یہی بات ہے جو اب ملک کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ردی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اس قانون کی حیثیت نہیں رہی۔ سلطان سہروردی صاحب ایڈوکیٹ لکھتے ہیں چیف جسٹس حجاز علی کے شاہ کے بارے میں کوئٹہ بنچ کے فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ آئین ابھی باقی ہے منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ بس یہ ساری قوم جھوٹ اور منافقت اور تضادات کا شکار ہو چکی ہے۔ غنوہ بھٹو صاحب لکھتی ہیں نظام تبدیل کیے بغیر ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا۔ روزنامہ خبروں میں آئی ایک وہ اداریہ لکھا گیا جس میں یہ ساری بہت سی تفاصیل، بہت سے مشورے دیے ہیں جو بین ہی ان نتائج کے مطابق ہیں جو میں نے اخذ کیے تھے، لیکن بین ہی مطابق ہیں کہنا درست نہیں، اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ کھلم کھلا ملک کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان کے ساتھ اس آئین کو ردی کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بحران اس کو بھی لے ڈوبا، اس کو بھی لے ڈوبا، عدالت علیہ کو بھی لے ڈوبا اور صدر کو بھی لے ڈوبا۔ اب بتائیں سازش کس کی ہے؟ یہ ساری باتیں ہم یہاں بیٹھے قوم سے کروا رہے ہیں۔ اگر ساری قوم اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ یہاں بیٹھے میرے کہنے کے مطابق بحران کے بعد بحران کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ساری قوم کو غدار قرار دے کے پھانسی دے دینی چاہیے پھر۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا، یہ ملا کہہ رہا ہے۔ میرے نزدیک حالات حاضر پر صحیح تبصرہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور ساری قوم بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی غداری نہیں۔ غداری یہ ہے کہ اس قانون کو، اس آئین کو جو اب اس قابل نہیں رہا کہ ملک پر مسلط کیا جائے، اسے دور کر دیا جائے تو پھر ملک کو دوبارہ اطمینان کا سانس نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ تو آئین سے متعلق باتیں تھیں۔ میں قوم کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے
تو آپ کی ایک دوسرے سے منافقت اور مناقشت نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کی متحدہ دعائیں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں۔ جو بچانے والے ہیں ان کو آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے، جن کی دعائیں خدا کے حضور، خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، ان کو آپ نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ اور آپ تو دعا کے مضمون سے ہی ناواقف ہیں، صرف چیخ و پکار اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنا، یہ آپ کا شیوہ بن گیا۔ اس لیے اس ملک سے بدبخت ملا کو نکالو، یہ آپ کی گردنوں پر سوار ہے، یہی بحران لاتا ہے، اور اگر آئندہ کوئی بحران مزید آیا تو یہی ملا لانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اپنے دشمن کو پہچانو اور عقل کرو۔ اگر پاکستان سے ملائیت کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ ملک دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار ہونے لگے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسا بیان ہے جس سے قلم زد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ چیخیں، چلائیں، جو مرضی اس کے خلاف کہیں، لیکن اس بات کو اپنے دلوں پر، اپنے سینوں میں لکھ لیں کہ اس ملک سے اگر ملا کا فساد دور کر دیا جائے اور اسے اس ملک کی امور سلطنت میں دخل اندازی سے کلیتاً الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں صلاحیت موجود ہے کہ بہت بڑا اور عظیم ملک بن کے ابھر سکتا ہے۔ بس ہماری یہ تمنا ہے اور یہ دعائیں ہیں۔ اب انہیں جس طرح چاہیں غلط رنگ میں آپ کرتے رہیں، مگر وہ غلط رنگ میں ان کا پیش کرنا آپ کے خلاف جائے گا، کیونکہ ہمیں ایک قادر مطلق پر ایمان ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے دل کی آنکھوں کو سنتا ہے اور تمہاری یاوہ گوئی کو سنتا ہے تو تمہارے خلاف رد عمل کے لیے سنتا ہے، تمہاری یاوہ گوئی کو خود تمہارے خلاف استعمال کرنے کے لیے تمہاری باتیں سنتا ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کی تائید میں ہمیشہ ہماری پشت پہ ہمارا خدا کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ آپ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب میں پہلے مضمون کو جاری کرنے رکھنے سے پہلے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے وصال سے متعلق چند امور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سوانح الفضل میں بھی شائع ہو چکی ہے، وہاں بھی مختلف جماعتوں میں غالباً انجمن کے ریزولوشن کے طور پر بھی پھیلائی گئی ہے۔ ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ الہامات تھے جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب پر چسپاں کیے گئے، اور میں وہ فرد واحد ہوں یا اور بھی شاید ہوں جو شروع سے یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ الہامات اصل میں آپ کے صاحبزادہ حضرت مرزا منصور احمد صاحب سے متعلق ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ بعض پیشگوئیاں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایک شخص کے متعلق کی جاتی ہیں لیکن بیٹا مراد ہوتا ہے۔ وہ الہامات جیسے کہ میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا، بلا شبہ ایک ذرہ بھی شک نہیں حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹے کی صورت میں پورے ہونے پیشگوئیاں پوری ہونی تھیں، اور آپ ہی پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب سے بیان کرتا رہا، لیکن یہ ہمارا آپس کا ایک ذاتی معاملہ تھا۔ شروع میں تو جیسا کہ ان کی بے حد انکسار کی عادت تھی، انہوں نے اسے قبول کرنے میں تردد کیا، یعنی خاموشی اختیار کر جاتے تھے۔ بالآخر جب میں نے مسلسل دلائل دیے اور میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مراد نہ ہوں، تو پھر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا، اور اس بات کی گہری مسرت تھی کہ الہامات میں بھی داخل ہوں۔ وہ الہامات سنیے۔ شریف احمد کی نسبت اس کی بیماری کی حالت میں، یہ 1907 کا واقعہ ہے، بیماری کی حالت میں الہامات ہوئے: عمرہ اللہ علی خلاف التوقع، اللہ نے اس کو لمبی عمر دی خلاف توقع۔ خلاف توقع سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو عمریں ملتی ہیں ان سے زائد، اور خلاف توقع سے مراد یہ ہے
کہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ پہلے مر جانا چاہیے تھا، مگر خدا تعالیٰ نے بغیر توقع کے بار بار زندگی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا یہ الہام امرہ اللہ علی خلاف توقع، اللہ نے اسے صاحب امر بنایا، یعنی امیر، اور اس کا یہ امیر بننا خلاف توقع تھا، یعنی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ شخص اتنے لمبے عرصے تک امیر بنایا جائے گا۔ اس الہام کے جو ترجمے، ان الہامات کے جو ترجمے تذکرہ میں درج ہیں، مجھے یقین تھا کہ یہ ترجمے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا ترجمہ کر رہے تھے جو خلاف واقعہ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ ترجمہ یہ تھا جس کو میں خلاف واقعہ ترجمہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں علماء نے اس خواہش میں کہ اس پیشگوئی کو حضرت مرزا شریف احمد صاحب پر لگا دیا جائے، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو، یعنی شریف احمد کو خدا تعالیٰ امید سے بڑھ کر امیر کرے گا، یعنی مال و دولت دے گا۔ امرہ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر کرے گا، امرہ اللہ کا مطلب ہے اسے امیر بنائے گا، یعنی صاحب امر بنائے گا۔ اور ایک دوسرے الہام سے بین یہی بات ثابت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بادشاہ آیا، اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ قاضی کے متعلق بھی الہام ہوا ہے، وہ قاضی یعنی صاحب امر بنایا جائے گا۔ تو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تشریحات دوسرے علامات کی روشنی میں اس ترجمے کو جو تذکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے غلط قرار دے رہی ہے، اس لیے میں نے جب علماء سے فوری طور پر تحقیق کر کے رپورٹ کرنے کا کہا، مولوی دوستوں صاحب جو ماشاءاللہ اس مضمون کے ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترجمے یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ترجمے نہیں ہیں۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے 1935 میں جب تذکرے کی اشاعت پر ایک نوٹ لکھا، اس میں یہ وضاحت کی کہ ہم نے تمام ترجمے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے تھے وہ عبارت کے اندر داخل کر لیے ہیں اور حاشیے میں نہیں اتارے گئے۔ حاشیے میں اتارے جانے والے ترجمے بعد میں علماء نے کیے ہیں۔ تو یہ جو میری سسپیشن، یہ مجھے شک تھا، بلکہ مجھے تو یقین تھا کہ حضرت مسیح کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں نے ربا سے معلوم کروا لیا ہے، واقعتاً یہی بات درست ہے۔ دراصل اگر ان تراجم کو مانا جائے، جو خیال گزرتا تھا علماء کا، اس کو مانا جائے تو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی عمر تو لمبی نہیں تھی، اپنے بھائیوں سے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اور خلاف توقع لمبی عمر کہنا یہ ایک قسم کی خواہش کا اظہار تو ہے، لیکن واقعات کا اظہار نہیں۔ اور آپ کے سپرد امارت کبھی نہیں کی گئی، مجھے نہیں یاد، شاید ہی کبھی آپ کو امیر بنایا گیا ہو، ورنہ آپ امیر نہیں بنائے جاتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ میں ہمیشہ ان دونوں الہامات کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق سمجھتا تھا، اور آپ کی زندگی اس کی گواہ ہے۔ اس کثرت سے آپ کو شدید دل کے حملے ہوئے ہیں کہ ہر حملے پر ڈاکٹر کہتے تھے کہ اب یہ ہاتھ سے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ خلاف توقع آپ کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور سب ڈاکٹر حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دل کی ایسی بیماریاں لاحق ہوئیں کہ جن سے بچنا محال تھا، اور دوسرے دن اٹھ کر نہ صرف یہ کہ کھانا پینا شروع کر دیا، بلکہ وہ ڈاکٹر جو بعض چیزوں کو ان کے لیے حرام سمجھتے تھے، یعنی مکھن اور گھی کی غذا، رات کو حملہ ہوا ہے، صبح اٹھ کے کہا کہ مجھے مکھن کے پراٹھے پکا کے کھلاؤ، اور واقعتاً
पराठे मवाक़े खाया करते थे। इसलिए इनके मुतल्लिक ये इल्हामात लाज़िमन पूरे उतरते हैं कि अम्मरहुल्लाहु खिलाफ़ तवक्को, बग़ैर तवक्को के लंबी उम्र और बग़ैर तवक्को के बार बार उम्र पाना, ये आपकी ज़ात में दोनों बातें बैन ही सादिक़ आती हैं। फिर अम्रहुल्लाहु अला खिलाफ़ तवक्को, यानी इनको अमानत भी ऐसी दी जाएगी कि उसके मुताबिक तवक्को नहीं की जा सकती थी। मैंने जो हिसाब लगाया इनकी अमानत का, तो आप ये देख सुन के हैरान होंगे कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के ज़माने से इनको अमीर बनाना शुरू किया गया है, और उससे पहले हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की 52 साल हुकूमत में इतना अरसा कभी किसी को अमीर नहीं बनाया गया जितना इनको हज़रत खलीफतुल सालिस और मेरे दौर में अमीर बनाया गया है। 45 बार आप अमीर मुक़म्मी मुकर्रर हुए हैं, और इस हिजरत के दौर में तकरीबन 14 साल मुसलसल अमीर मुक़ामी बने रहे हैं। ये है खिलाफ़त तवक्को। सोच भी नहीं सकता था कि खलीफा की मौजूदगी में कोई शख्स इतना लंबा अरसा अमीर मुक़ामी बना रहे, वो अमारत मुक़ामी जो ख़ुद खलीफा के अपने कब्ज़े में हुआ करती है, और उसके वहाँ मौजूदगी में सदर अमूमी है जो अमूमी इंतज़ाम चलाता है, मगर खलीफा की मौजूदगी में अमीर मुक़ामी वही होता है। बस आप अमलन मेरी जगह बैठ गए, यानी जिस कुर्सी पे मैं बैठता था उस पर मेरे कहने के मुताबिक आप बराजमान हुए, और आपने तमाम उमूर को नहायत बहादुरी से सर अंजाम दिया। वो बादशाह आया के इल्हाम की मुतल्लिक फरमाते हैं, फरमाया काजी, हाँ दूसरे ने कहा अभी तो इसने काजी बनना है, यानी इस इल्हाम के साथ ये आवाज़ भी आई, फरमाया काजी हाकिम को भी कहते हैं, काजी वो है जो तायीद हक करे और बातिल को रद्द करे। ये खूबी भी हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहिब में गैर मामूली तौर पर पाई जाती है। बातिल को रद्द करने के मामले में इतना बहादुर इंसान मैंने और शायद ही देखा होंगे, मगर जो मैंने देखे हैं उनमें इनसे ज़्यादा जुर्रत के साथ बातिल को रद्द करने वाला और कोई नहीं देखा। खिलाफत के आशिक और फिदाई, और मैं जो इनके सामने एक छोटा बच्चा था और बचपन में इनकी निज़ाम में मारें भी खाई हुई हैं, इस तरह सामने वफा के साथ इस्तादा हुए हैं जैसे अपनी कोई हैसियत नहीं रही। और भाइयों में से या अपने दूसरे अजीज़ों में से अगर किसी ने ज़रा भी ज़ुबान खोली है मेरे मुतल्लिक, इतनी सख्ती से इसको जवाब दिया कि जैसे रद्द करने का मसीह वसल्लम फरमा रहे हैं, रद्द करने के अमल को इतनी सख्ती से इस्तेमाल किया है कि मैं हैरान हो गया सुनकर। बारहा मैंने सुना, मैं हैरान रह जाता था। न भाई देखा न अजीज़ देखा, अगर वहम गुजरा कि खिलाफत के मुतल्लिक ये गलत इशारा कर रहा है तो फ़ौरन उठ खड़े हुए और बड़ी सख्ती से उसको रद्द कर दिया। ये सूरत हाल एक और इल्हाम को भी याद करा रही है। हज़रत मुहम्मद शाम मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब को मुखातब करके रोया में कश्फ में देखते हैं, अब तू हमारी जगह बैठ और हम चलते हैं। अब जाहिर बात है ये इल्हाम हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब को कभी पूरा नहीं हुआ, यानी उन लोगों की नज़र में पूरा नहीं हुआ जो ये बात मानने पर तैयार नहीं कि बाज़ दफ़ा बाप के मुतल्लिक इल्हामात बेटे के लिए पूरे हुआ करते हैं। अब ये बात बैन ही आपकी ज़ात में पूरी हुई है। वो इमारत मकामी जिस पर मैं बैठा करता था, अब जाहिर है कि मैं इस वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा हूँ। इस वक्त मियां शरीफ में सब मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स मौजूद है तो ये आपका बेटा है जिसके मुतल्लिक बैन ही ये अल्फाज पूरे होते हैं, अब तू हमारी जगह बैठ और हम चलते हैं। बस ये सारे इल्हामात
اور ان کی واضح تشریحات جو واقعات نے بیان کر دی ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آپ کا ایک مقام تھا اور خدا حضرت مسیح السلام کی پیشگوئیوں سے وہ مقام بنا ہے اور ابھرا ہے، اور آئندہ آنے والی تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا وجود ایک مبارک وجود تھا جسے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی بیٹا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اپنے بیٹے کے متعلق دیکھا وہ ان کے بیٹے کے متعلق پورا ہوا۔ اب جب کہ میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے صاحبزادے مرزا مسرور احمد صاحب کو بنایا ہے تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں تو میری جگہ بیٹھ۔ یہ ساری باتیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب کی روح ایک پاک روح تھی، بہت دلیر انسان، خلافت کے حق میں ایک سونتی ہوئی تلوار تھے۔ یہاں پچھلے دنوں جب آپ نے سفر کیا ہے تو اس سفر کے دوران اس دفعہ اتنے خوش گئے ہیں کہ مجھے وہم آیا کرتا تھا کہ کوئی بات ہے۔ پہلے کبھی بھی کسی سفر کے دوران نہ اتنا لمبا سفر کیا، نہ اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ انگلستان دیکھتے ہوئے کہا مجھے تو اب یوں لگ رہا ہے میں نے پہلی دفعہ انگلستان دیکھا ہے، اور جو خوشی اس دفعہ دیکھنے میں ہوئی ہے کبھی ساری عمر نہیں ہوئی۔ جرمنی گئے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا، ہالینڈ گئے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی خوش گئے ہیں اس دفعہ یہاں سے کہ جس کی نظیر پہلے ان کے آنے میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس وقت مجھے شک شبہ پڑتا تھا جسے میں دوسرا رنگ دے دیا کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ تو شاید جانے کی تیاریاں ہیں، بس وہ شبہ درست نکلا۔ اس طرح گئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آئے۔ واپس آ نہیں سکتے کہ اس ملک میں چلے گئے ہیں جو ملک عدم تو نہیں ہے مگر ہمارے لیے عدم ہی کی طرح ہے، یعنی جو ایک دفعہ چلا جائے پھر اس کا کوئی نشان واپس نہیں آیا کرتا، مگر وہ شخص جس کے متعلق الہامات دنیا میں باقی رہے ہوں اس کا جانا بھی ایک فرضی جانا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اسی دنیا میں بھی باقی رہتے ہیں، بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میری بیٹی فائزہ نے مجھے بتایا اتنا خوش تھے اس دفعہ کہ بار بار مجھ سے بھی بے حد محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ایک بات پر میں نے کہا کہ یہ آپ بہت خوش ہیں تو کہتے میں خوش کروں، میرا خلیفہ مجھ سے راضی ہے، میں اسے بار بار دیکھتا ہوں، میں خوش نہ ہوں۔ وہ بچے نہیں تم نے دیکھے، فائدہ سے کہا، جو خلیفہ کے ساتھ پھرتے ہیں دوڑے پھرتے ہیں، ان کی خوشیاں نہیں دیکھی؟ وہ کیوں خوش ہیں؟ اسی لیے کہ بات خلیفہ ان سے راضی ہے، میں بھی اسی لیے خوش ہوں۔ یہاں بھی بہت خطرناک حملے ہوئے ہیں بیماری کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بیماریوں سے نجات ملی، واپس جا کر بھی حملہ ہوا، اس سے بھی پھر نجات ملی۔ بے حد بہادر انسان تھے کہ کم دنیا میں اتنے بہادر انسان دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہم ہوتا تھا تو دوسروں کے متعلق، اپنے متعلق نہیں۔ میری بیماری کا خطرہ، خوف، اور بچوں کو کہنا کہ خیال رکھیں، اگر کوئی تاخیر ہو جائے کہیں سے آنے میں، مثلا ایک دفعہ یہ پہلے پہنچ گیا اور مجھے آنا چاہیے تھا مگر دیر میں آیا، بے انتہا گھبراہٹ تھی، ٹہلتے پھرتے تھے کہ کیوں نہیں ابھی تک پہنچے۔ تو اپنے متعلق بالکل بے خوف، اور دوسروں کے متعلق بے حد خوف رکھنے والے کہ کہیں کسی خطرناک واقعہ میں کوئی مبتلا نہ ہو گیا ہو، کسی مہلک حادثے میں کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ ساری زندگی سادہ گزری ہے، بالکل بے لوث انسان اور سادہ زندگی گزارنے والے ناظر اعلیٰ بھی ہیں، اور اپنے بچے مسرور کو ساتھ لے کر زمینوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہاں زمینداروں کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح ان سے باتیں کر رہے ہیں،
ذرا بھی ان کے اندر کوئی انانیت نہیں پائی جاتی تھی. بالکل سادہ لوگ. غذا اگر مزے کی ہے تو اچھی لگے گی، اور اگر نہیں بھی ہے تو خوشی سے کھاتے تھے، اور ہر چیز میں ایک قناعت پائی جاتی تھی. بس اس ذکر خیر میں اگرچہ کچھ طول ہو گیا ہے، لیکن یہ ذکر خیر ہے ہی بہت پیارا. اور میں ساری جماعت کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے. تو اب ہماری جگہ بیٹھ جائے کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے. اس سفر کے دوران یہاں بعض لوگوں نے آپ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اگر ان کا ذکر نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی. سب سے پہلے تو فضل احمد صاحب ڈوگر ہمارے شکریہ اور دعاؤں کے محتاج ہیں. اصل بات کچھ اور تھی اور میں کچھ اور سمجھا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ فضل احمد صاحب ڈوگر میاں غلام احمد صاحب مرزا غلام احمد جو ان کے داماد ہیں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میری علیحدہ ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک راز کی بات بتائی. انہوں نے کہا ہمارے باپ پر ان کا ایک ایسا احسان ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا. صرف وہ احسان تھا جس کی یاد مجھے مجبور کرتی تھی. چنانچہ میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری باپ کی بجائے مجھ سے بڑھ کر ہیں. ہماری نسلیں بھی اس احسان کو پورا نہیں کر سکتی. اس وجہ سے تم یہی سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارے اندر دوبارہ آ گیا ہے، بلکہ اس باپ سے بڑھ کر ایک وجود تمہارے اندر آ گیا ہے. چنانچہ یہ راز اب کھلا ہے مجھ پر کہ کیوں فضل ڈوگر کے بھائی صدیق اور بشیر اور غلام احمد اور سارے خاندان نے ان کی ایسی خدمت کی ہے کہ واقعتاً کوئی اپنے باپ کی بھی اس سے بڑھ کر خدمت نہیں کر سکتے. سارے سفر میں ساتھ لیے پھرے ہیں، ہر جگہ رہائش کا انتظام کیا ہے، اور جب بھی خدمت کا موقع ملا اسے اپنی عزت افزائی سمجھا، اور ظاہر یہی کیا جیسا کہ حق تھا کہ یہ ہمارا احسان نہیں، آپ کے احسان کا پورا بدلہ نہیں، ایک معمولی سا اظہار ہے جو ہم آپ کی خدمت کی صورت میں کر رہے ہیں. بس اللہ کے فضل کے ساتھ ان سب بھائیوں نے بھی آپ کی بہت خدمت کی ہے، اور میں جماعت کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. انہوں نے تو احسان کا بدلہ اتارا ہے، مگر ہمارے ایک محبوب قائد جو سارے پاکستان کے ناظر اعلیٰ بھی تھے، امیر مقامی بھی تھے، صدر انجمن احمدیہ کے صدر بھی تھے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ تو مضمون ہے صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق. آج ان کی نماز جنازہ ربوہ میں پڑھائی جا چکی ہے. کثرت کے ساتھ تمام پاکستان سے جماعتیں شریک ہوئی ہیں. یہ میرا اندازہ ہے کہ شریک ہو گئی ہیں. پہلی اطلاعیں یہ تھیں کہ جماعتوں کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کثرت سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ربوہ کی طرف سے اطلاع نہیں مل سکی. یہ تعجب ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، حالانکہ نماز جنازہ کے بعد فوری طور پر مطلع کرنا ان کا فرض تھا کہ مجھے اطلاع دیتے کہ کیسی نماز جنازہ ہوئی، کیا واقعات ہوئے، لوگوں کا کس قدر ہجوم تھا. اس سارے ماحول کی تصویر کھینچنی ضروری تھی. لیکن مجھے بہت تعجب ہے، ہم نے جتنی دفعہ بھی کوشش کی ہے تمام فونوں کو مصروف پایا، اور جمعے پہ آنے سے پہلے تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. مگر یہ تو سارے پاکستان میں جہاں سے چاہتے رابطہ کر سکتے تھے. اس لیے مرکز کو، یا ہمارے ہیڈ کوارٹر، مرکز تو یہی ہے جہاں میں ہوں، ہیڈ کوارٹر یعنی ربوہ
میں جو نظام جاری ہے ان کو اتنی ہوش کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں اور وہ منہ میں گھونیاں ڈال کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو حالات گزرے ہیں بڑے بہت عجیب و غریب سے، ان میں بھی بار بار میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اطلاعیں بھیجنی شروع کی ہیں. اس سے پہلے بالکل چپ بیٹھے تھے جیسے کچھ واقعہ نہیں گزرا، اور اب جنازے کے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. آئندہ سے یاد رکھیں کہ ہر اہم بات جو پاکستان میں ہو، ان کا فرض ہے نظام جماعت کا، ربوہ کا، کہ جہاں سے بھی ہو سکے فوری طور پر مجھے اطلاع دے کر آگاہ کریں، اور اس سے دعا کی بھی تحریک ہوتی ہے. اب جب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، منگلہ صاحب کی ایک اطلاع اب میرے سامنے آئی ہے. آج نماز جمعہ مکرم مولانا سلطان محمود انور نے پڑھائی. جمعہ کے ساتھ ہی نماز عصر ادا کی گئی. حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کا تابوت بذریعہ ایمبولنس مسجد اقصی لے جایا گیا، جہاں نماز جمعہ عصر کے بعد مکرم مرزا عبدالحق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. مختلف اضلاع کے عمراء اور جماعتوں کے نمائندگان بھی آئے ہوئے تھے، جن کی تعداد 5000 سے زائد تھی، یعنی باہر سے آنے والوں کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت پیدل کندھوں پر بہشتی مقبرہ لے جائی گئی. جنازہ حضرت اماں جان والے چوک کے پاس سے گزر کر مسجد مبارک کے سامنے سے ہوتا ہوا بہشتی مقبرہ لے جایا گیا. حضرت اماں جان والے چوک سے مراد یہ ہے وہ جہاں حضرت اماں جان کی یادگار تعمیر ہے. وہ گھر، مٹی کا گھر جس میں حضرت اماں جان رہا کرتی تھیں، اس مقام پر ایک یادگار تعمیر ہے. اس چوک سے ہوتا ہوا یہ جنازہ وہاں پہنچا ہے. بہرحال الحمدللہ کہ یہ کارروائی اپنے اختتام تک پہنچی. بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو رخصت کیا، مگر جو وہاں پہنچنے والے 5000 ہیں، صرف ان کی بات نہیں. میری میز ان خطوں اور تعزیت کے تاروں اور فیکسوں سے بھر جاتی ہے جو ساری دنیا سے موصول ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا پر اس وفات کے صدمے سے ایک لرزہ سا طاری ہے. تمام احمدی دعاؤں میں مصروف ہیں. بس صرف وہ 5000 نہیں بلکہ ساری دنیا کے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر پہلے شامل نہیں تھی تو آج نماز عصر کے بعد جب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. بس بہت ہی ایک پیارا انداز ہے رخصت کا کہ ساری دعاؤں، دنیا کی دعاؤں کو سمیٹے ہوئے کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرمائے. اب دوسرے مضمون کی طرف لوٹنے کا تو وقت نہیں. جو نماز کا مضمون تھا اسے انشاءاللہ بعد میں آئندہ بیان کر دیا جائے گا. اگر 2-4 منٹ جمعے کے 1 گھنٹے کے وقت سے کم بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اس لیے اب میں اذان دینے والے سے درخواست کرتا ہوں. ہاں، اذان تو ہو چکی ہے. اب میں بیٹھوں گا، پھر میں تکبیر کہوں گا، اس کے بعد پھر نماز جمعہ پڑھ کے پھر نماز عصر جمع کریں گے. نماز عصر کے بعد آپ کی نماز جنازہ غائب ہوگی. ٹھیک ہے؟ منہ سے غلطی سے بعض دفعہ اذان کا لفظ نکل جاتا ہے کیونکہ عادت ہے اذان کے متعلق کہنے کی. اس کو دنیا والے گھبرایا نہ کریں اس بات پر. یہ کوئی دماغ کی خرابی کی علامت نہیں، یہ بچپن سے میری عادت ہے. اس لیے بعض لوگ لکھتے اس طرح ہیں جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کی وجہ سے. تو ابھی میں بیٹھوں گا، پھر میں اٹھ کر مصنون دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد پھر نماز جمعہ اور پھر نماز عصر ہوگی. اصل میں میرے دماغ کی ساخت یہ ہے کہ جب ایک مضمون قبضہ کر لے دماغ پر، جیسے تیز رفتار موٹر کو ایک دم دائیں بائیں موڑا نہیں جا سکتا، اس طرح یہ میری ساخت شروع سے ہی ایسی ہے. اور اگر یہ نقص ہے تو اس نقص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز فرمایا ہے. کوئی ایسا نقص نہیں ہے جو عمر کے تقاضے سے بعد میں رفتہ رفتہ پیدا ہوا ہو.
بچپن میں بھی یہی حال تھا، اور نماز میں بھولنے کی عادت مجھ میں اور میر محمود احمد صاحب میں اور نواب محمد احمد خان میں اس وقت سے مشترکہ عادت تھی۔ یہ باتیں تو لمبی ہیں، کیوں بھولتے ہیں اور کیا واقعہ ہوتا ہے یہ میں کسی وقت شاید آئندہ بیان کر دوں، لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ بے وجہ گھبرا کر مجھے خط لکھتے ہیں آپ کو کچھ ہو گیا، آپ کو کچھ ہو گیا، ان کو کچھ ہو گیا مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا بچپن سے یہی حال ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ عادت اور دماغ کی یہ خاص کیفیت خلافت کی راہ میں حائل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز خلیفہ نہ بناتا۔ اس لیے بچپن سے یہی حال ہے، جب میں بعض خاص سوچوں میں الجھ جاؤں تو ناممکن ہے کہ ایک دم ان کا رخ دوسری طرف موڑ سکوں، اور یہی بات نواب محمد احمد خان میں مجھ سے بہت زیادہ شدید پائی جاتی تھی، حالانکہ بہت بڑے مجد اور بہت بڑے حکیم انسان تھے۔ تو یہ جو فلسفیوں کے متعلق کہانیاں سنی ہوئی ہیں آپ نے کہ سوٹی کونے میں کھڑی کی، سوٹی بستر پر ڈالی اور آپ کونے میں کھڑے ہو گئے، یہ لطیفے تو ہیں مگر درست نہیں ہیں، سوچوں کے ہجوم کی وجہ سے ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی بیماری نہ سمجھیں، یہ ایک روزمرہ کے واقعات ہیں جو عام طور پر مفکرین سے وابستہ کیے جاتے ہیں، عام لوگوں سے نہیں کیے جاتے۔ میں اپنے آپ کو مفکرین کی شمار میں تو نہیں لاتا، مگر بیماری وہی ہے جو مفکرین اور فلسفیوں کو ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس میں کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ گھبرائیں گے تو یہ بے وقوفی ہے۔ بعض لوگوں نے مجھے یہاں تک لکھا کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی ہے جو اس کو آرٹیریوسکلوروسس کہتے ہیں، جو حضرت مسلم موعود کو آخری دنوں میں ہوئی تھی۔ اس بیماری کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ بیماری جب شروع ہو تو پھر چند سالوں میں انسان کو بالآخر عقل کے لحاظ سے نہیں مگر دوسرے معاملات میں ناکارہ کر دیتی ہے، اور اگر میں ناکارہ ہونا ہوتا تو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی نماز مسجد مبارک میں جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے میر محمود اور میں اور ہم سب، اور ہمیشہ تو نہیں مگر اکثر نماز کے بعد سجدہ صاف کرنا پڑتا تھا، تو اس وقت مجھے گزر جانا چاہیے تھا اس عالم فانی سے، اور اس کے بعد میری سوچوں کو معطل ہونا چاہیے تھا۔ آرٹیریوسکلوروسس کی بیماری تو ٹانگوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اور اب تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں، مگر ایک زمانے میں ٹانگوں میں اتنی طاقت تھی کہ بہت تیز دوڑنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا تھا، اور یہ ذہنی بیماری اس وقت بھی تھی۔ سائیکل پر اتنا تیز چلتا تھا کہ جو مجھ پہ سے 20-30 سال چھوٹے تھے ان کو چیلنج کرتا تھا کہ آؤ مقابلہ کر لو، لیکن نہیں کر سکتے تھے۔ جیسا کہ سویڈن میں ایک صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا، آپ احمد نگر سے پیچھے سامان لادا ہوا آ رہے تھے، وہ مجھ سے بہت ہی چھوٹے ہیں، غالباً آج آئے بھی ہوئے ہیں یہاں ملاقات کے لیے سویڈن سے۔ کہتے ہیں آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں سائیکل پر تھا، بالکل چھوٹا بچہ تھا، اب میں کیا کرنا ہے مقابلہ؟ میں کہ چلیں پھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں شروع میں تو آپ ساتھ ساتھ رہے، اس کے بعد اتنا پیچھے چھوڑ گئے کہ بہت ہی پیچھے رہ گیا میں۔ تو یہ بیماری آرٹیریوسکلوروسس نہیں ہے۔ یہ لوگ جو طبیب بنے پھرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ آرٹیریوسکلوروسس کیا چیز ہے۔ اس لیے میں آج کھول کر بتا رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے ہمدرد بنے پھرنے والے لوگ مجھے یہ باتیں نہ لکھا کریں، کیونکہ سوائے اس کے کہ یہ ذیلی الجھن ہو مجھے اور کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا یا نقصان نہیں پہنچتا۔ جو کینیڈا کے سفر کے دوران جو مجھے کمزوری واقع ہوئی تھی، اور جرمنی میں بھی، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو آپ میں سے کمزور دل جو ہیں شاید ان کو دل کی تکلیف ہو جائے۔ کس قدر سخت بیماریوں میں جو محض دین کی خاطر لاغ ہوئیں، یعنی گیمبیا کے حالات اور بعض دوسری پریشانیاں، اتنا شدید بیماریوں کا حملہ ہوا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں نے اس کے باوجود
سارے فرائض کیسے ادا کیے. اور لوگوں کو تو پتہ نہیں میری دل پہ کیا گزر رہی تھی، میرے جسم پہ کیا گزر رہی تھی، مگر یہ گواہ ہے سب دنیا کہ میں نے اپنے فرائض میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آنے دی. ساری نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں، تمام سوال و جواب کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، جماعت کے ملنے کے، ملاقاتوں کے، فیملی کی ملاقاتوں کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں، ایک ذرہ بھی ان میں کمی نہیں آئی. اور کن حالات میں کیے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے. اب لوگوں نے یہ ہمدردی جتانے کے لیے کہ وہ میرے بہت زیادہ لگتے ہیں، آپ کمزور ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کمزوری کے باوجود آپ کے فرائض تو پورے کر رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا. میں کمزور ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے فضل سے جب تک زندہ ہوں آپ کے متعلق جو فرائض مجھ پر ہیں ان کو پورے کرتا رہوں گا. اب میں وہ دعائیہ کلمات پڑھتا ہوں، اس کے بعد جمعہ ختم ہوگا. چونکہ ابھی وقت باقی تھا میں نے کہا یہ باتیں بھی ساتھ ہی کر لوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.